बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की बड़ी ख़बरों में सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने ख़त लिखा है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को 4 सफ़ात पर मुश्तमिल, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने हालिया जो एक मीटिंग की जिसके अंदर तारीख़ जो है उसको तब्दील किया गया और उनके जो कंसर्न्स थे ख़ासकर सिक्योरिटी के हवाले से या फंडिंग के हवाले से, उन तमाम ख़दशात को उनकी जो इस वक्त डिमांड्स हैं सिक्योरिटी के हवाले से हों या अखराजात के हवाले से हों, उनको पूरा किया जाना चाहिए और हुकूमत जो है उनकी मुआवनत करे ताकि जो इंतख़ाबात हैं KP और पंजाब के अंदर सूबाई असम्बलियों के वो वक्त पर हो जाएं ताकि कोई भी तौहीन अदालत का मुर्तकिब ना हो। दूसरी जानब आज इमरान खान साहब जो चेयरमैन हैं PTI के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो लाहौर हाई कोर्ट जो है वो पहुँच गए। 2 रुकनी बेंच ने समाअत की और समाअत चलती रही। आखिर में उनको 27 मार्च तक जो है ज़मानत उनकी मंजूर कर ली गई है। उनसे एक बयान हल्फी जो है वो भी तहरीर करवा के उन्होंने अदालत के अंदर सबमिट कर लिया है। ये जो पिछले हम देख रहे हैं कि कई हफ्तों से और कई दिनों से जो पकड़ दकड़ हो रही थी, अरेस्ट हो रहे थे PTI के लोगों के, जिस तरह से ज़बान पार्क के ऊपर पुलिस ने जो एक ऑपरेशन किया था, उस तनाजुर में हमने देखा कि इमरान खान साहब इंटरनेशनल कम्युनिटी को एड्रेस कर रहे थे और उसमें हमने ज़ल्मे खलीलज़ाद जो हैं एम्बेसडर रहे हैं उनके अपना अमेरिका के, ख़ासकर अफ़गानिस्तान के हवाले से खसूसी LG जो थे, उनकी हमने देखा स्टेटमेंट्स आई थी PTI के हक़ में और हुकूमत पाकिस्तान को उन्होंने कहा जी कि आप इलेक्शन जो है वो वक्त पे करवाएं। फिर इस हवाले से हमने देखा कि उनकी जो सेनेटर हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट दी ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से। और फिर हमने देखा कि श्री मज़ारी ने एक ख़त लिखा है UN का जो रिप्रेजेंटेटिव है ह्यूमन राइट्स के हवाले से और जो क्राइम डील करते हैं जुल्म तशद्दुद को पूरी दुनिया के अंदर, डॉक्टर एलिस एडवर्ड्स को। उस तनाजुर में आज वफाकी वज़ीर जो हैं ख्वाजा आसिफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें के अंदर तमाम बैन-अक़वामी मीडिया को मदऊ किया गया था और इंग्लिश लैंग्वेज में उन्होंने वो तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसको कंडक्ट किया। उसका मकसद यही था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये मैसेज दिया जाना चाहिए कि वफाकी हुकूमत जो है वो PTI के साथ किस तरह से डील कर रही है और क्यों डील कर रही है, और उनके अंदर उन्होंने अपनी हुकूमत का जो मौक़िफ़ था, बयानिया था, उसको सामने रखा और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो हक़ाइक़ को मसख़ कर रहे हैं और उनकी जो जमात है वो मुल्क के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब कर रहे हैं और उन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो पेश किया। एक अच्छी खबर ये है कि जो चीन है उसने रोल ओवर कर दिए $2 बिलियन जो पाकिस्तान को दिए हुए थे कर्ज़े की मद में, और इससे ज़ाहिर है कि जो IMF की जो कुछ शराइत हैं वो शायद पूरे होने में हमें मददगार साबित होगा। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर जो है आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब, फॉर्मर गवर्नर पंजाब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं और सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया खोसा साहब, आपने हमें टाइम दिया। ECP का जो डिसीजन है इसको आप किस तनाजुर में देखते हैं? उन्होंने आर्टिकल 2183 का हवाला दिया है, अपनी जो उन्होंने स्टेटमेंट दी और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी उन्होंने आगाह कर दिया इस फैसले से। क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसकी तौहीन तो नहीं है, तौहीन अदालत तो नहीं है? और ये केस जो है दोबारा से डू यू थिंक कि सुप्रीम कोर्ट जब PTI ले जाएगी तो क्या पॉसिबल इसका डिसीजन हो सकता है? देखें, एक बात तो ये है कि जो CEC ने किया है, यानी जो अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया है, ECP ने, ये फैसला तो मावराए आइन है, न सिर्फ मावराए कानून है बल्कि ये अवाम उन्नास यानी रियासत की भी तज़हीक है, आइन की भी जो है बिल्कुल तकरीम उनको मलहूज़ नहीं रखा गया और सुप्रीम कोर्ट की भी वाज़े तौर पर और शदीद किस्म की तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुई है इलेक्शन कमीशन। एक बात तो ये है कि ये आइन में बड़ा वाज़े है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तारीख़ नहीं देती है, ना ही तारीख़ बदल सकती है। ये तारीख़ का देना जो है आर्टिकल 105 में गवर्नर देते हैं सूबाई का, और अगर गवर्नर ना दे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी तशरीह की तौसीक कर दी कि फिर जो है दफ़ा जो है 57 में ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देगी और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान देंगे, और सदर पाकिस्तान ने पहले दिया था लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब इसकी तशरीह वाज़े तौर पर की तो फिर
सदर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सदर पाकिस्तान के साथ मशावरत करके और सदर पाकिस्तान से तारीख देंगे। तो सदर पाकिस्तान ने इसकी तारीख 30 अप्रैल दी थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 10 जगह पे हाई कोर्ट्स में भी कह चुका, सुप्रीम कोर्ट में भी कह चुका कि जी तारीख देना मेरा काम नहीं है। अब तारीख जब दे दी सदर पाकिस्तान ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मशावरत के साथ, तो फिर उसके बाद उसको रद्द बदल नहीं किया जा सकता है। पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने ये ही गैर आइनी काम किया है। देखिए उनके पास तो सिर्फ जो है वो शेड्यूल में तब्दीली का अख्तियार दफ़ा 57 जो है इलेक्शन कमीशन एक्ट इलेक्शन एक्ट 2017 में उनके पास शेड्यूल को तब्दील कर। शेड्यूल क्या होता है और तारीख क्या होती है? तारीख और शेड्यूल का फ़र्क बड़ा वाज़ेह है। तारीख वो है जो प्रेसिडेंट देगा या गवर्नर देगा, और शेड्यूल जो है इलेक्शन कमीशन देता है कि कागजात नामजदगी किस तारीख को दाखिल किए जाएंगे, उनका जो है कौन उसको स्क्रूटनाइज करेगा, स्क्रूटनी की तारीख क्या होगी, एतराज़ात कब हो सकेंगे, उसका फैसला कब होगा, फिर उसके खिलाफ एतराज़ात की जो मुस्तरद किए जाएंगे कागजात नामजदगी, उसकी अपील कब कितने दिनों में होगी और कौन सुनेगा, और वगैरह वगैरह। ये है जब इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल देने का। लेकिन मैं हैरान हूं कि उन्होंने वाज़े आइन की भी खिलाफ वर्जी की, खुद अपने ही बार बार इयादा किए हुए बयानात की जो उन्होंने तहरीरी तौर पर अदालतों में दिए, और छोटी अदालतों में नहीं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दिए कि तारीख देना हमारा काम नहीं है। तो भाई अगर तारीख देना तुम्हारा काम नहीं है तो तारीख में तब्दीली तुम कैसे कर सकते हो? तो ये एक अनफॉर्चुनेटली ये स्क्रिप्टेड किस्म की जो है ये की गई है। अच्छा सरदार साहब, हमारे नाज़रीन के लिए ये भी बता दें, आप माशाल्लाह इतने सीनियर वकील हैं, कि कंटेम्प्ट के मामले में क्या ईसीपी जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बुलाएगी? वो कहेगी जी कि फलां इदारे जो हैं वो हमें कोई सिक्योरिटी नहीं दे रहा, कोई हमें फंडिंग देने के लिए वो कहते हैं पैसे हमारे पास नहीं है, तो इसमें फिर क्या हुकूमत को फिर बुला लिया जाएगा? क्या सूरत हाल, कंटेम्प्ट किन किन लोगों के ऊपर लग सकती है? देखें इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये तमाम जो अल्ले तल्ले मारूजात हैं, जो बहाने हैं, हीले हैं जो ये अब उन्होंने दिए हैं, ये तमाम जिक्र किया गया। उन्होंने कहा जी हमारा पैसे नहीं है, हम तो IMF के मकरूज हैं। फौज की जानिब से कहा गया, डिफेंस मिनिस्ट्री से कहा गया जी हमारी अफवाज पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा बैरूनी और अंदरूनी खलफशार की वजह से वो जो है स्पेयर नहीं कर सकते रेंजर्स को या अपने पर्सनेल को। यही कहा गया पुलिस की जानिब से, यानी इंटीरियर मिनिस्ट्री की जानिब से, कि अंदरूनी तखरीबकारी इतनी बढ़ गई है कि हम अपने पुलिस मैन स्पेयर नहीं कर सकते पोलिंग स्टेशन पर जो है वो सिक्योरिटी फराहम करने के लिए। ये भी कहा गया लॉ मिनिस्ट्री की जानिब से कि जनाब हम जो है किया है, और जो जुडिशल ऑफिसर्स हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर्स बनने के लिए हमारे पास वो वाफिर नहीं है। तो ये चारों मिनिस्ट्रीज को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ताबे हैं आर्टिकल 218 और 220 के, ये पाबंद हैं, ये आईनी तौर पर इन पर वाजिब और लाजिम है कि ये जो है जो भी इलेक्शन कमीशन की ज़रूरियात हैं शफाफ और इलेक्शंस करवाने के लिए ये फराहम करें। उन्होंने डायरेक्शन दी वजारत ख़जाना को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, उन्होंने डायरेक्शंस दी हैं साथ ही डिफेंस मिनिस्ट्री को कि जितने पर्सनल चाहिए इनको सिक्योरिटी के लिए। उन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री को दी कि जितने भी इनको जो है पुलिसमैन चाहिए, और लॉ मिनिस्ट्री को भी हिदायत की कि वो अपना जो है रिटर्निंग ऑफिसर्स प्रोवाइड करेंगे। सो ये बड़ा जामे है और यही इमंतहा है सुप्रीम कोर्ट के, और आइन के तकाजा भी यही है। सो एक तो बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने ये तमाम चीज़ें रखी और उसके बावजूद फैसला आया जिसमें वफाकी हुकूमत भी शरीक थी और शामिल थी और फरीक थी। बाकायदा अटॉर्नी जनरल ने ये सारी चीज़ें कहीं। तो सुप्रीम कोर्ट का कॉन्शियस फैसला जब आ जाए तो ये वाजिब और बाइंडिंग है आर्टिकल 190 में कि तमाम इदारे जो हैं बशमूल सदूर के, काबीना के, डिफेंस के, आर्सेनल के, सभी जो हैं वो पाबंद हैं सुप्रीम कोर्ट के जो है मुआवनत करने के। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो अब ये आर्टिकल 204 में ये सभी लोग बशमूल वफाकी हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर समेत,
یہ تمام اس کے ذائچے میں آئیں گے. اب الیکشن کمیشن اسے کیسے پریزنٹ کرتی ہے, کیا وہ سبھی کو پھنساتی چلی جاتی ہے کہ جی اس نے بھی کیا, اس نے بھی کیا, اس نے بھی کیا, اس نے بھی کیا, تو سبھی جو ہے کٹہرے میں آئیں گے اور یہ توہین عدالت کے ذائچے میں آئیں گے. اگر دیکھیں یوسف رضا گیلانی کو کنٹیمپٹ میں بلا کر ان کو جو ہے سپریم کورٹ 5 سیکنڈ کی یعنی توہین عدالت میں سزا کرتی ہے, وہ وزارت ٹھیک ہے عظمیٰ سردار سے صاحب, جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ سیکیورٹی کی اگر ہم بات کریں تو محترمہ کی جب شہادت ہوئی تو اس کے بعد پی ایم ایل این نے, نواز شریف صاحب نے آصف علی زرداری صاحب کو کہا بھی تھا کہ آپ الیکشن جو ہے ان کو ملتوی کر دیں, تو انہوں نے کہا نہیں الیکشن ہم ٹائم پہ کریں گے. تو آگے چلے گئے ظاہر ہے 3 مہینے, لیکن پھر بھی ارلی 2008 میں الیکشن ہو گئے تھے. اس کے بعد 13 میں بھی ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ سیکیورٹی کے اس وقت زیادہ چیلنجز موجود تھے, جس میں بڑے بڑے نام جو ہیں وہ کے پی سے ان لوگوں کی شہادتیں بھی ہوئیں, لیکن الیکشن ملتوی نہیں ہوا. 18 میں بھی ایسا ہی ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آج ایک حکومت کہتی ہے جی ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے الیکشن, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو ملک میں کبھی بھی الیکشن نہیں ہوں گے. کوئی بھی حکومت اٹھ کے کہہ سکتی ہے جی ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے, اس لیے الیکشن جو ہے ان کو ملتوی کر دیں. دیکھیں یہ بہانے بالکل نہیں چلیں گے. تمام ایران کی ساری پارلیمنٹ کو اڑا دیا تھا بلاسٹ کر کے, وہاں الیکشن ہوئے تھے. جنگ ہو رہی تھی امریکہ میں, وہاں الیکشن نہیں پوسٹ پون ہوئے تھے. دیکھیں اس لیے کہ ریاست چل نہیں سکتی ہے. ریاست جو آرٹیکل 7 میں ہماری اس کی تعریف کی گئی ہے, ریاست میں صرف عوام ہی کو بھٹو صاحب نے مقتدر کیا تھا, یعنی آکے حکمرانی جو ہے وہ صرف عوام کو ہے, اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے ایوان جو اس کے معرض وجود میں آئیں گے اس سے مترشح ہوتی ہے حکومت. اور اس میں کوئی نہ عدلیہ ہے, نہ حکومت ہے, نہ مقتدر حلقے ہیں. تو ہماری بدقسمتی ہے, ہم نے حکومت کو ریاست کے اوپر بٹھا دی ہے, ہم نے عدلیہ کو ریاست کے اوپر بٹھا دی ہے, ہم نے جو ہے نیوٹرلز کو جو ہے اس کے ریاست کے اوپر بٹھا دیا. یہ سارے ریاست کے تابع اور ان کے ملازم ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ ریاست جو عوام ہیں بیچارے, ان کی تو بات کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, سنتا ہی نہیں ہے, دیکھتا ہی نہیں ہے ان کی طرف. سو اسی طرح اگر آرٹیکل تو 5 میں سردار صاحب دیکھیں, یہ جو اس وقت صورتحال, مطلب پیپلز پارٹی جو ہے, آپ ظاہر ہے کہ اتنے سینئر رہنما ہیں ان کے, why People's Party is part of everything? Naturally they are part of the coalition government, اور وہاں پہ وہی جو حکمت عملی ہے, پالیسی ہے, اس کو پیپلز پارٹی بھی مانتی ہے. تو کیا یہ آپ ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن بتا رہے ہیں, یا پارٹی کی پوزیشن بھی آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی ان تمام معاملات سے مطلب سائیڈ پہ ہے, ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ دیکھیں کانسٹیٹیوشنل پوزیشن بھی یہ ہے کہ آرٹیکل 5 میں کہا گیا ہے کہ وفاداری, لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ اینڈ اوبیڈینس ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. وہاں نہ حکومت کا ذکر ہے, نہ افواج پاکستان کا ذکر ہے, نہ عدلیہ کا ذکر ہے. سو آپ کی وفاداری آپ کے عوام کے ساتھ, پارلیمان کے ساتھ مقتدر کرنا مقصود ہے. آپ کی جو ہے اوبیڈینس ہر پاکستانی شہری پر واجب اور لازم ہے کہ وہ آئین کی پاسداری کرے. اس کے بعد کوئی اور چیزیں آتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ہے پارلیمان, یہ آئینی پوزیشن ہے. میری پاکستان پیپلز پارٹی جو جس کا بھٹو صاحب چیئرمین تھے, جس کی نصرت بھٹو صاحبہ بعد میں چیئرمین, بے نظیر بھٹو صاحبہ رانی شہید بنی چیئرمین, اور پھر میں سیکرٹری جنرل اس کا رہا, اور بعد وہ اس حکومت کا حصہ نہیں ہے. اور جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کا تعلق بنتا ہے, وہ بھی پی ڈی ایم میں نہیں ہے. مائنڈ یو, پی ڈی ایم میں نہیں ہے, پی ڈی ایم میں نہیں ہے. اس لیے ہمیں یہ اپنا ملبہ ہمارے اوپر ڈالنے کی کوشش نہ کریں. یہ جو فساد ہو رہا ہے, یہ یعنی جن پر بھی ہو رہا ہے اور عوام پر جو اب ایک بدقسمتی سے برسایا گیا ہے, مہنگائی کا جو ایک سونامی ان پر آئی ہوئی ہے, دو بھر جینا حرام ہوا ہے, عوامی مسائل کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے, اور ہم آپس میں اقتدار کی جنگ میں پڑے ہوئے ہیں, الیکشن ہو نہ ہو. دیکھیں پیپلز پارٹی کو خدا را بھٹو کی پارٹی جو ہے وہ آئین کی خالق ہے, آئین کی ضامن ہے. ہم آئین سے ماورا کوئی چیز کا تصور نہیں کر سکتے ہیں. ہم نہ حکومت کا حصہ ہیں. یہ شہباز شریف کی حکومت ہے, شہباز شریف کی کابینہ ہے جو فیصلے کر رہی ہے. لیکن کوثر صاحب اس طرح تو نہیں ہوتا, بیکاز آپ لوگوں کے ووٹوں سے کیسے ہوتا ہے, شہباز شریف کو پرائم منسٹر بنے ہوئے ہیں نا. آج پیپلز پارٹی جو ہے ان کے کچھ 6-7 ایم این اے بھی سائڈ پہ ہو جائیں, کوئی 2-4 بھی ہو جائیں, تو شہباز صاحب تو پھر فارغ ہو جائیں گے. آپ ڈسٹنکشن نہیں سمجھ رہے ہیں. ہماری پاکستان پیپلز پارٹی رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے, جو نہ حکومت کا حصہ ہے نہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے.
آپ 4 پیز کی بات کر رہے ہیں, 3 پیز نہیں ہے, 3 پی چلیں بھٹو کی بہرحال پارٹی 3 ہے. 4 چلیں, آپ ٹیکنیکل چیزوں میں مجھے اب یہ بتا دیں کہ یہ جو اعلان کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے, جو انٹرم گورنمنٹس ہوتی ہیں, نگراں حکومتیں ہیں دونوں صوبوں کی, وہ تو 90 ڈیز سے آگے جا ہی نہیں سکتی, ان کی پھر قانونی حیثیت یا آئینی حیثیت کیا ہوگی؟ کیا نئی حکومتیں وہاں پہ تعینات کریں گے؟ کیا کریں گے یہ پھر؟ اب دیکھیں یہ الیکشن کمیشن کی بدنیتی آپ اسی سے دیکھیں کہ یہ 8 اکتوبر کوئی آسمان سے تو نہیں اتری ہے تاریخ. آپ کو پتہ ہے 8 اکتوبر کیوں؟ 8 اکتوبر کو بھی یہ نہیں کروائے گی حکومت, الیکشن نہیں کروائے گی, یہ لکھ لیں آج. اور 8 اکتوبر اس لیے دیا ہے کہ اس وقت تک عارف الوی صاحب صدر سے 5 سال مکمل کر کے گھر جا چکے ہوں گے, کیونکہ ایمرجنسی انہوں نے آگے لگانی ہے, یا یہ فائنینشیل 234 کی یا 235 اور سپریم کورٹ میں بھی تبدیلی ہو جائے گی اس وقت تک. مجھ سے عدلیہ پہ نہ جائیں تو بہتر ہے, چلیں کیونکہ میں نے جانے وہ تو آپ کو نظر ہی آ رہا ہے کہ وہ بھی ہو جائے گی, وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, سبھی کو پتہ ہے. چلیں تو بہت ساری تبدیلیاں ہو جائیں گی, اور اس لیے یہ جو ہے 8 کو بھی انہوں نے نہیں کروانا الیکشن. ان کا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے اس پی ایم ایل این کی یا پی ای ڈی ایم کی حکومت کا اتنا گر چکا ہے کہ یہ الیکشن فیس ہی نہیں کر سکتے ہیں. یہ انہوں نے جو اس سال میں کر دیا ہے نا, انہوں نے اپنے آپ کو کلین کروانا تھا, وہ کر لیا ہے. اب یہ کیسے اس کو جو ہے الیکشن میں جاتے ہیں, یہ جا نہیں سکتے ہیں, اور یہ جائیں گے بھی نہیں. یہ آپ لکھوا لیں مجھ سے, یہ ایمرجنسی کی کوشش کریں گے. ایمرجنسی صدر پاکستان نہیں لگائے گا, کیونکہ میں خود گورنر رہا ہوں. مجھے جب یہ بھیجتے تھے شہباز شریف آرڈیننس بنا کے, تو میں اسے مسترد اس لیے کرتا تھا کیونکہ لفظ جو لکھے ہوئے ہیں یہی صدر کے ہیں, the governor if satisfied, اور اسی طرح لیکن اس president وقت if پریزیڈنٹ تو satisfied. پھر الوی صاحب جب چلے جائیں گے تو نیا پریزیڈنٹ تو ظاہر ہے الیکٹ تو نہیں ہوگا, چیئرمین سینٹ کے پاس چلی جائے گی یہ پوزیشن. ہاں تو وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ کتنے آرام سے اس کو جو ہے دستخط کریں گے, آپ کو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایک جو ہرڈل ہے پریزیڈنٹ والی, وہ بھی ختم ہو جائے گی اس وقت تک, تو باقی چیزیں ساری آسان ہو جائیں گی. ابھی میں وزیر دفاع کو سن رہا تھا, ماشاءاللہ جو منطق وہ دے رہے تھے, جو وزیر داخلہ دیتے ہیں, جو پرائم منسٹر صاحب خود دیتے ہیں, جو لا منسٹر صاحب دیتے ہیں, نئی نئی آئین کی تشریحیں نکل رہی ہیں. ہم بھی سیکھ رہے ہیں ان سے, اور دیکھتے ہیں کہ آئین کا کتنا بیڑا غرق کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیے ایک چیز بہت خوفناک ہے, بہت خوفناک ہے. بہت شکریہ خدارا سردار آئین لطیف سے کوسہ کھلواڑ نہ صاحب, فارمر کریں, گورنر آئین سے پنجاب, کھلواڑ نہ کریں. پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما اور سینئر قانوندان ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے, واپس آگے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں اقبال ظفر جھگڑا صاحب, فارمر گورنر خیبر پختونخوا, اور آپ مرکزی رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے. بہت شکریہ جھگڑا صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. یہ جو ای سی پی نے الیکشن کا جو ٹائم ہے پنجاب میں خاص کر, چونکہ 30 تاریخ دی جا چکی تھی جس میں کنسلٹیشن دی تھی, ای سی پی نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو انڈر دا ڈیسیژن آف سپریم کورٹ آف پاکستان, تو اب ایک نئی تاریخ انہوں نے دی ہے اکتوبر کی. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ حکومت جو ہے, اور ای سی پی جو چونکہ حکومت کا ایک ایکسٹینشن ہے اس وقت بقول پی ٹی آئی کے, تو یہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں, الیکشن سے فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو کیا یہ الیکشن اس کا سپریم کورٹ کی توہین عدالت بھی نہیں کر رہی ہوگی الیکشن کمیشن یا گورنمنٹ آف پاکستان؟ نہیں, ناٹ ایٹ آل توہین کی بات تو ہے ہی نہیں, لیکن یہ بالکل واضح طور پہ چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ماحول ان کے فیور میں جائے گا. لیکن دیکھیے میاں نواز شریف نے بہت کلیئرلی کہا ہوا ہے کہ میرا جو بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن آن ٹائم سپٹمبر اکتوبر 2023 میں ہوں گے, تو میں اس کو فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے, اور اس کو فری اینڈ فیئر انشور کرانے کے لیے میں انشاءاللہ پاکستان میں ہوں گا, اور گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن میں کراؤں گا. تو اس کے بعد تو یہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم یہ کہیں کہ یہ ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. کیوں بھاگیں گے بھائی؟ ہم نے اللہ کے کرم سے الیکشن سے بھاگنا اس لیے نہیں ہے کہ آن ٹائم ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ کتنی میجورٹی سے انشاءاللہ نون ہر جگہ سویپ کرے گی.
لیکن اس وقت جو سروے آ رہے ہیں اس کے مطابق تو ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی لیڈ کر رہی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ یہی وہ وجہ ہے جس کی بنیاد پہ پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں، یعنی اتحادی جو حکومت ہے اس میں نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، جے یو آئی ایف ہو، یہ بڑی جماعتیں ہیں، یہ ابھی نہیں چاہتے کہ الیکشن میں جایا جائے، کیونکہ اگر اس وقت الیکشن ہوتے ہیں 2 صوبوں میں تو وہ تو اپنی حکومت عمران خان بنا لے گا۔ لیکن یہ وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ تو آج کل کے ماحول میں الیکشن کرائیں ان کے فیور میں جائے گا، نو ڈاؤٹ۔ اسی لیے تو یہ شور کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے یہ الیکشن ہم ہی کرائیں۔ اس وقت عوام جو ہے وہ ان کے فیور میں ہے، لیکن ابھی آپ کو بتا دوں لیٹلی جو باتیں ہوئی ہیں، ان کے لوگ آ رہے ہیں ہمارے پاس کہ خدا کے لیے ہماری جان چھڑائیں۔ یہ آدمی تو جو ہے خود تو جیل کے سامنے نہیں ہوتا اور ہمارے سر بھی پھڑوا لیتا ہے اور ہمیں مروا بھی دیتا ہے، لیکن یہ ہے کہ خود اگر یہ چلا جائے جیل میں تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ اور پھر جو دوسری طرف نہیں، یہ پی ٹی آئی کے کن لوگوں نے آپ سے کہا ہے کہ اگر عمران خان کو جیل میں ڈال دیا جائے تو سارے مسائل خود ہی حل ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی، پی ٹی آئی کے لوگوں کے نام میں آپ کو بتاؤں، یہ تو ابھی مجھ سے غلط کام نہ کروائیں۔ اچھا اچھا، چلیں مجھے یہ بتائیں کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ پی ٹی آئی پھر ٹھیک کہتی ہے نا کہ اس وقت حکومت اس لیے الیکشن نہیں کروانا چاہتی کیونکہ پبلک کی سپورٹ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے؟ وہ تو ہم نے پہلے سے کہا ہوا ہے کہ اس وقت کریں، ان کے حق میں ہے، لیکن اب جو صورتحال ہو گئی ہے یہ تو سمجھ رہے ہیں، لیکن میں نے جو آپ کو کہا ہے لیکن کہ جگڑا ہمارے صاحب یہ تو پھر میلا فائڈی ہے نا، یہ تو میلا فائڈی ہوا نا، یہ تو پھر آپ عمران خان سے جو بات کرتا ہے کہ یہ میدان سے بھاگ رہے ہیں تو پھر ان کی بات ہم جی بھاگتے نہیں ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں یہ آئین و قانون کے مطابق نہیں ہے۔ الیکشنز اگر ہوں گے آئین و قانون کے مطابق ہوں گے تو وہ آن ٹائم ہوں گے، اس پہ انشاءاللہ ہم کریں۔ بھاگنے والی بات نہ مسلم لیگ نون نے کبھی کی ہے اور نہ کبھی کرے لیکن گا۔ سپریم کورٹ نے تو صوبوں کی الیکشن 90 ڈیز کے اندر آئین کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، وہ تو 90 ڈیز میں کرنا ضروری تھا، وہ تو 90 ڈیز سے آگے چلا جائے گا۔ اور دوسرا جو قائم مقام حکومتیں ہیں ان کی جو لیگل پوزیشن ہے، جورسڈکشن ہے، وہ کیا ہوگی؟ 90 دن کے بعد تو یہ رہ ہی نہیں سکتے، کیا ایک نئی قائم مقام حکومت جو ہے پھر قائم کی جائے گی؟ سپریم کورٹ سے ڈائریکٹیوز لیے جائیں گے کیا؟ قانون کے اندر آئین میں تو کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے ابھی۔ بالکل یہ چیز موجود ہے، ہو سکتی ہے، یہ کیئر ٹیکر آپ کی 6 مہینے تک جا سکتی ہے۔ اب مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو پکڑ دھکڑ اس وقت کر رہی ہے آپ کی جو حکومت ہے، مرکزی حکومت جو ہے، پنجاب کے اندر تقریباً وہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ 750 لوگوں کو جو ہے وہ اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ اب کسی کو کوئٹہ لے جایا جا رہا ہے، جیسے اعظم سواتی صاحب کو پہلے لے کر گئے، اب وہ حسان نیازی ہے، اس کو سنا ہے کہ وہ کوئٹہ میں اس کی پیشی ہوگی، اس کے خلاف وہاں پہ ہے۔ تو ڈو یو تھنک کہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے اندر اس قسم کی صورتحال جو ہے وہ فیوریبل نہیں ہوتی؟ کیونکہ امریکہ سے آپ دیکھیں نا، زلمے خلیل زاد ہے، ان کے سینیٹرز ہیں، وہ اس حوالے سے کافی زیادہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں۔ دیکھیں جی، کاش کہ یہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو مانتے ہیں، ہم تو یہی رو رہے ہیں۔ ڈیموکریسی، اور میاں نواز شریف کیا کہتے ہیں کہ جی میں پابند ہوں ڈیموکریسی کا، اور میں پابند ہوں اس چیز کا کہ ملک میں انتخابات ہوں، ڈیموکریسی ہو، فری اینڈ فیئر ہو، تو وہ الیکشن انشاءاللہ میں مانوں گا۔ اور چاہے وہ یہ بھی کہا ہے انہوں نے کہ عوام کا فیصلہ کسی کے حق میں آ جائے، چاہے وہ میرے حق میں آتا ہے میں سلام کروں گا، اور اگر وہ آ جائے عمران خان کے حق میں آ جائے، میں ان عوام کے اس فیصلے کو سلام کرتے ہوئے اس کو بھی ایکسپٹ کر لوں گا۔ لیکن یہ جو اس وقت اریسٹ ہو رہے ہیں، جو پولیس کارروائیاں کر رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست عمل ہے؟ اس کو کرنا چاہیے حکومتوں کو یہ کام؟ یہ بالکل درست اس لیے ہے کہ دیکھیں ان لوگوں کو استعمال کرتے ہیں عمران خان۔ یہ جو اس دن لاہور میں اس کی حاضری تھی، دیکھیے یہ کورٹس کو کہہ رہا ہے کہ میری حاضری سڑک پر لیں اور اندر مجھے مت بلائیں، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ جج کو کہہ رہا ہے کہ جی لیکن وہ آپ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، کوئی ان کے ساتھ حادثہ ہو سکتا ہے خدا کورٹ کے کے۔ لیے یار، جان کو خطرہ کیا ہے؟ ٹانگ میں باندھی ہوتی ہے، اور جب ضرورت نہیں ہوتی جب اس کو تو وہ
جہاں جانا ہوتا ہے تو دوڑ کر جاتا ہے, لیکن جب اس کو بلاتے ہیں جیل کے لیے یا پیشی کے لیے تو ٹانگ پکڑ لیتا ہے. یار یہ تو اب ساری دنیا نے دیکھ لیا ہے, ہنستے لیکن ہیں جھگڑا لوگ. صاحب اسی ملک میں لیاقت علی یہ خان، اتنا اسی ملک میں بے نظیر بھٹو کی ایک شہادت ہوئی، آپ کے صوبے کے اندر بشیر بلور ان کا صاحبزادہ پچھلے الیکشن کے اندر ہم نے دیکھا. تو یہ حادثات ہوتے تو رہے ہیں نا، آپ کو تو معلوم ہے. دیکھیں جی وہ حادثات وہ ان کے ساتھ مت کمپیئر کریں ان کو خدا کے لیے. انہوں نے تو جانے قربان کی ہے ملک اور قوم کے لیے اور اپنی جماعت کے لیے. وہ دیکھیں جی وہ غفار خان اور ولی خان کے لیے انہوں نے جو آواز اٹھائی ہے افغانستان میں جا کر انہوں نے یہ آواز اٹھائی ہے. وہ غفار خان اتنا بددل ہو گیا کہ مجھے پاکستان میں مت دفن کرے, میں افغانستان میں ہی دفن ہوں گا. بہت شکریہ اقبال ظفر جھگڑا صاحب، فارمر گورنر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان مسلم لیگ نواز کے مرکزی رہنما. یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین، جو اس وقت ملک کے اندر پی ٹی آئی کے خلاف جو کریک ڈاؤن جو ہے وہ جاری ہے، اور جو فگرز بتائی جاتی ہیں تقریباً 750 کے قریب بتایا جاتا ہے کہ جو لیڈرز ہیں، ورکرز ہیں پی ٹی آئی کے، پاکستان بھر سے ان کو خاص کر پنجاب سے جو ہے وہ اریسٹ کر لیا گیا ہے. اور اس حوالے سے پھر ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے اور ان کی جماعت نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو، خاص کر جو یو این کے اسپیشل ریپرزینٹیٹیو ہیں، ان سے اپروچ کیا. اس حوالے سے آج پھر ہم نے دیکھا ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے اور مریم اورنگزیب نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انٹرنیشنل میڈیا کو صرف جو ہے وہ ایڈریس کیا گیا، اور ان کا جو کمیونیکیشن کی جو زبان استعمال کی گئی وہ بھی انگلش تھی، تاکہ ان کو صحیح طریقے سے بتایا جا سکے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. ان تمام ایشوز کے اوپر بات کریں گے. اور الیکشن کمیشن نے، آپ کو معلوم ہے کہ ڈیلے کر دی ہیں انتخابات بھی 8 اکتوبر تک. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اعجاز الحق صاحب، سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. بہت شکریہ اعجاز صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو ڈیٹ انہوں نے ڈیلے کی ہے، کیا واقعی میں جو سپریم کورٹ کی توہین عدالت ہے وہ انہوں نے کی ہے الیکشن کمیشن نے؟ ایک مہاجرائی کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کسی بھی طریقے سے الیکشنز کی طرف جانے کو تیار نہیں ہے موجودہ حکومت جو ہے. یہ جو 90 دن کے اندر اندر الیکشنز کا اعلان ہوا تھا اور 2 صوبائی اسمبلیوں میں اعلان کیا گیا تھا، تو یہ تو ہر کسی کو معلوم تھا کہ موجودہ حکومت یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ پہلے صوبائی اسمبلیوں کے ہو جائیں اور پھر 4-6 مہینے کے بعد قومی اسمبلی کے الیکشنز ہو. یہ ایک اچھا موقع ان کو مل گیا تھا کہ اس دوران یہ بیٹھ کر گفتگو کر کے کوئی بیچ کا راستہ نکال لیتے، مہینہ آگے مہینہ پیچھے، 2 مہینے آگے 2 مہینے پیچھے، تو معاملہ ٹھیک ہو جاتا. آپ دیکھیں ان کو ایک تو جو جوائنٹ سیشن بلایا گیا اس میں عدلیہ پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی. اب میں کچھ کہوں گا الیکشن کمیشن کے حوالے سے تو وہ بڑے اپسیٹ ہو جائیں گے. جس طریقے سے انہوں نے یہ ان کو چاہیے تھا کہ بیچ کا راستہ نکالتے، کیونکہ مشکل تو ان کو آ رہی تھی، ان کو پتا تھا کہ ہمیں پیسے نہیں مل رہے. دونوں کام جو ہے، ایک طرف جوائنٹ سیشن ہو رہا ہے اور ای سی پی کا وہیں پہ مطلب یہ آگے پیچھے یہ دونوں کام جو ہے وہ ہو رہے تھے، تو اس کا مطلب تو اس میں تو کچھ پھر پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، آپ لوگ جو بات کرتے ہیں وہ پھر مطلب اس کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ واقعی میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ بجائے اس کے کہ ایز اے انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن کام کرے، وہ گورنمنٹ سے ڈائریکشن لے رہا ہے. ایک ریڑھی والے سے بھی آپ جا کے پوچھیں گے نا تو وہ بھی آپ کو بتا دے گا کہ کون کہاں کھڑا ہوا ہے. دنیا بہت سمٹ گئی ہے اب. وہ زمانے چلے گئے جب آپ مطلب پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، خبریں نہیں ہوتی تھی لوگوں کے پاس. آج آپ یقین کریں کہ میں نے دیکھا صفائی کرنے کے لیے آیا، گدھا گاڑی میں بیٹھا ہوا، وہ یوٹیوب دیکھتا ہوا جا رہا تھا. تو آپ کا خیال ہے اسے پتہ نہیں کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ دیکھیں الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا کہ وہ 90 دن میں نہیں کرا، ساری جماعتوں کو بلا لیتے. وہاں پہ کون سی جماعت تھی جو نہ جاتی وہاں پہ؟ وہاں بیٹھ کر بات کر لیتے جی کہ یہ مشکلات کا سامنا آ رہا ہے، تو انہوں نے اپنی ڈیمانڈ رکھ دینی تھی. لیکن کہتے اچھا جی 2 وہ ماہ تو آپ پیچھے کو معلوم ہے کہ یہ 8 پیجز کا جو ان کی ایک اجلاس ہوا تھا 22 کو، جس کے بعد انہوں نے پریس ریلیز جاری کی، اور سب سے جو امپورٹنٹ فکرہ ہے وہ آخری لائن میں انہوں نے اس میں ڈال دیا. انہوں نے کہا ہے جی کہ جو 8 مارچ کا شیڈول ہم نے جاری کیا تھا 2023 کا، the fresh schedule will be issued in due course of time with polls date on 8th October 2023.
اب اس میں پوری تفصیلات اگر آپ پڑھیں تو اس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے دونوں صوبوں میں، اور پھر جو اس وقت فائنینشیل جو پوزیشن ہے اس کی وجہ سے یہ الیکشن جو ہے ان کو ہم ملتوی کر رہے ہیں، تو انہوں نے ایک سٹرونگ ریزن تو پیش کر دیا ہے۔ 8 اکتوبر بھی لے لیا نا واپس، اب 8 اکتوبر بھی نہیں ہے، 18 کا یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے نہیں کروانے الیکشن، اکتوبر میں بھی نہیں کروانے، میں آج آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں، اس کو نوٹ کر لیں اور اس دن یہ آپ چلا دینا جب اگلے الیکشن پوسٹ پون ہوں گے۔ تو دیکھیں اب اس وقت جو حالات ہیں اس ملک کے، کسی نہ کسی کو بٹھانا پڑے گا سب کو۔ میں یہ بات کرتا ہوں تو خیر لوگوں کو پسند بھی نہیں آتی کئی دفعہ کہ آپ مطلب ایک فضا کیوں نہیں اچھی پیدا کرتے جس فضا کی وجہ سے ہمارے اقتصادی معاملات خراب ہو رہے ہیں، لا اینڈ آرڈر خراب ہو رہا ہے، سیکیورٹی خراب ہو رہی ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے۔ وہ وجوہات کیا ہیں؟ وہ وجوہات یہ ہیں کہ آپ کے پاس ایک سٹیبل کنٹینیوس گورنمنٹ نہیں ہے آپ کے پاس، جس وجہ سے آئی ایم ایف آپ سے بات نہیں کر رہا، جس وجہ سے سعودی عربیہ یو اے ای آپ کو پیسے نہیں دے رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ پتہ نہیں کس نے جا کے منت سماجت کی کہ آج چائنا نے 2 ارب رول اوور کر دیا رول اوور کر دیا ہے، جی چائنا نے رول اوور کر دیا تو آپ کو سانس لینے کا موقع مل گیا۔ مطلب کوئی سیریس ہے ہی نہیں اس ملک کے اندر۔ آپ چاہ رہے ہیں کہ ایک جماعت جو کہ پاپولر جماعت ہے اس کو کھوڈے لائن لگا دیں یا ایک سائیڈ پہ کر دیں اور پھر الیکشنز کروا دیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو میں یہ دیکھیں سمجھتا ابھی ہوں کہ آپ جی اجاز صاحب، آپ چونکہ ابھی پی ٹی آئی میں، اب ظاہر ہے کہ آپ ان کی جو جتنی بھی ہوگی ڈیسیژن میکنگ، پہلے ظاہر ہے آپ ان کے قریب تھے، اتحادی بننے کی کوشش کر رہے تھے، اب تو آپ پارٹی کو جوائن کریں۔ عمران خان صاحب کا جو اس وقت ان کے لیول پہ جو چیزیں ہیں وہ تو کلیئر ہونی چاہیے نا۔ دیکھیں جس طرح سے ان کا جو ایک اپروچ ہے خاص کر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، اس سے معاملات کافی زیادہ خراب ہو رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے لیے پرابلمز بھی بڑھ رہے ہیں اس کی وجہ سے۔ اب بہت بہتر ہو گئے ہیں انشاءاللہ، اور میں سمجھتا ہوں یہ معاذرائی جو ہے یہ بھی کروانے کے لیے کچھ لوگوں کو پلانٹ بھی کیا ہوا تھا اور کچھ لوگ جو ہے وہ غلط فہمیاں پیدا کر رہے تھے۔ حکومت نہیں چاہتی کہ اسٹیبلشمنٹ کے اور پی ٹی آئی کے حالات جو ہے، معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پی ٹی آئی کا ساتھ دیں یا پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں کریں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جب خطاب کرتے ہیں، ایڈریس کرتے ہیں، تو وہ کچھ زیادہ ہی ایموشنل ہو جاتے ہیں، پھر مختلف نام لینا، اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس سے پھر ظاہر ہے کہ ماحول مزید خراب، آپ یو گیو اے اپرچونٹی ٹو یور اینیمیز تاکہ وہ مزید پولوٹ کریں اس انوائرمنٹ کو جس کی آپ تذکرہ کر رہے ہیں۔ پھر نہیں، اس پہ ہماری بات چیت ہوئی ہے۔ دیکھیں جب بھی حالات بہتر ہونے شروع ہوئے، جب بھی ابھی پچھلے دنوں انہوں نے چند دن پہلے یہ کہا کہ بات کرنے جو کے لیے ہے تیار وہ ہیں نہیں بات کرنے کے لیے تیار بھی کہا، انہوں نے کہا کہ یہ فوج بھی میری ہے، یہ ملک بھی میرا ہے، جی۔ اور میں نہیں چاہتا کہ یہ معاملہ ہو۔ اسی دن سے لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا۔ حسان نیازی جو ان کے بھانجے ہیں ان کو وہاں سے اٹھا کے یہاں لے آئے، یہاں سے اٹھا کے کوئٹہ لے گئے۔ جی یعنی یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کون سا ملک ہے؟ یہ کوئی بنانا ریپبلک ہے کہ جس کو چاہے آپ اٹھا لیں، جس کو چاہے آپ کسی بھی صوبے کے اندر لے جائیں؟ ماضی میں لیکن تو امپریشن تو یہ کبھی جاتا ہے اپنے نا کہ گورنمنٹ نہیں اٹھا رہی، شاید کوئی اور اٹھا رہا ہے۔ This confusion is, you know, is being built up. بس آپ نے بات کر دی ہے، آپ نے بات کر دی ہے۔ میں یہاں سے آگے اس بات کو لے جانا چاہ رہا ہوں کہ حکومت نہیں چاہتی کہ اسٹیبلشمنٹ میں اور پی ٹی آئی میں معاملات ٹھیک ہوں۔ جیسے ہی وہ بہتری کی طرف جاتے ہیں، جیسے ہی عمران خان صاحب کوئی اچھا قدم اٹھاتے ہیں، جیسے ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فوج بھی میری ہے، یہ ملک بھی میرا ہے، اسی دن جو ہے یا تو کرینے بھیج دی جاتی ہیں، یا لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، یا دروازے توڑ دیے جاتے ہیں، یا پھر جے آئی ٹی بنا دی جاتی ہے کہ جی دہشت گردی کا ہم نے لگانا ہے۔ بھائی آپ کیوں نہیں اس ماحول کو ٹھیک کرتے؟ کیا وارنٹ دینے جانا تھا کہ وہاں پر معاذرائی کرنے جانا تھا؟ وارنٹ تو کسی کو بلا کے بھی دیے جا سکتے تھے کہ بھئی آئے ان کے کسی نمائندے کو بلا کر، چیف آف سٹاف کو بلا کر آپ کہتے ہیں جناب یہ وارنٹ ہے آپ دے دیں۔ ماضی میں بلاول ہاؤس بھی وارنٹ لگتے رہے، ریونڈ میں بھی لگتے رہے، کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ 2000 پولیس والے اور ساتھ پیچھے رینجرز کھڑی اور آپ جا کر جی ہم وارنٹ دینے کے لیے آئے ہیں اور ساتھ ہی آنسو گیس چلانی شروع کر دیں؟ تو لازمی بات ہے پھر ری ایکشن ہوگا۔ میں نہیں کہتا کہ انہوں نے جو کیا وہ صحیح کیا، لیکن تو تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ بالکل صحیح، لیکن حالات اجاز صاحب یہ جو بہتری کی طرف آپ لوگوں کا سوشل میڈیا، ظاہر ہے کہ خان صاحب کئی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ سوشل میڈیا اتنا پھیل چکا ہے، اتنا سٹرونگ ہو چکا ہے کہ کسی کا بھی اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، لیکن کچھ ایسی جو ہیں وہ
کیمپینز جو ہیں سوشل میڈیا جس میں پی ٹی آئی کے جو وہ ہوتے ہیں کچھ اکاؤنٹس ہوتے ہیں یا ایسی کوئی چیزیں ہوتی ہیں یا پاکستان کے اندر ہے یا بیرون ملک جو آپ کے ورکرز ہیں، یہ امپریشن دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جان بوجھ کے افواج پاکستان کو جو ہے وہ اسکینڈلائز کیا جا رہا ہے اور آپ کی پارٹی جو ہے وہ اس کے اندر شاید سیر فہرست ہے؟ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں، یہ تو آپ کا دشمن جو ہے وہ چاہے گا کہ آپ کی افواج کو اور عوام کے درمیان دوریاں لے کر آئے. اب میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ حال ہی میں لنڈن میں پروٹیسٹ ہوا. جو پروٹیسٹ کروا رہا تھا اس نے کہا کہ یہ جو آرمی چیفز کی تصویریں لا کر اور ان کو ملائن کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ ہمارا آدمی نہیں تھا، اس کو پلانٹ کیا گیا تھا. اس نے پورا ایک ویڈیو لاگ کر کے بتایا کہ یہ لوگ یہاں آئے تھے شرارت کرنے کے لیے تاکہ ہمارے جو ہے اس کو سیبوٹاج کریں، ہمارے پروٹیسٹ کو، جو حکومت کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہا تھا. تو اس قسم کی چیزیں بیچ میں آ جائیں گی. کوئی بھی اپنا آئی ڈی بنا کر پی ٹی آئی کی جھنڈا لگا کر اور وہ فوج کو گالیاں دینی شروع کر دے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس کا نون لیگ سے تعلق ہو سکتا ہے اس کا پیپلز پارٹی سے تعلق ہو سکتا ہے اس کا ہندوستان سے تعلق ہو، رو سے تعلق ہو. وہ چاہتا ہو کہ فوج میں اور تو آپ کا یہ جو اوپینین یا آپ کی یہ جو موقف ہے، کیا کہیں پہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں ابھی میڈیا کے اوپر، اس کو واقعی میں کہیں پہ کوئی مطلب پذیرائی بھی مل رہی ہے، سمجھا بھی جا رہا ہے، یا یہ ایسے ہی ہے؟ مطلب آپ یہ صرف پبلک کی کنزمپشن کے لیے یا کسی کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہم نہیں ہے، کوئی اور ہے؟ نہیں، میں نے تو کل بھی کہا جو کمیٹی بنائی گئی ہے جو دیکھے گی کہ فوج کو کون بدنام کر رہا ہے، میں نے اس کی تعریف کری ہے. اس کا میں نے اپنا ٹویٹ پہ ڈالا ہے کہ یہ بہت اچھا اقدام ہے. یہ آج سے بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا جب یہ ریڈ لائن کراس ہو رہی تھی. وہ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ ہوئی تو جب جھاکا لوگوں کا اتر جاتا ہے تو پھر اس قسم کی گفتگو کرنی شروع کر دیتے ہیں وہ. تو پہلے سے ہی اگر آپ پابندی لگا کر رکھیں اس کے اوپر تو میرا خیال ہے کہ اور اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو سخت سے سخت سزا دیں. میرا خیال میں پارلیمنٹیرینز کو بھی نہیں چاہیے تھا کہ کل وہ ججز کی ایکس ججز کی لے جا کر تصویریں پارلیمنٹ کے اندر نعرے لگاتے وہاں کھڑے ہو کر ان کے بارے میں. یہ کیا آپ پیغام دے رہے ہیں قوم کو؟ تو یہ اب جو ان کے جو فالوورز ہیں، ججز کی جو اب ویڈیوز، ان کے جو فالوورز ہیں جی، وہ انہی ججز کو پھر گالیاں دیں گے. وہ ججز کی آڈیوز کا آنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اداروں کے بیچ میں اختلافات پیدا کروائے جائیں. سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے لیے حکومت کسی حد تک بھی چلی جائے گی. وہ الیکشنز کو چلیں، نہیں چاہتے، ہو کہتے ہیں مارشل لا لگ جائے، بری حکومت آ جائے 2 سال کے لیے، کوئی تو سٹاپ گیپ آپ ارینجمنٹ آ کہہ جائے، رہے ہیں بس اجاز الیکشن. صاحب کہ 8 کو بھی یہ نہیں کرائیں گے، 18 اکتوبر کو بھی یہ نہیں کرائیں گے، تو پھر پی ٹی آئی کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ پھر آپ لوگ روڈوں کے اوپر ہی ہوں گے، پکڑ دکڑ ہی ہوتی رہے گی، پرچے ہوتے رہیں گے، مقدمات ہوتے رہیں گے. اب شاید آپ کی طرف بھی کہیں آ جائیں پھر صورتحال جو چل رہی ہے. شاہد بیتلا نے اپنے جو مبینہ طور پر ایک انٹرویو تھا جس کو ابھی میرے خیال میں کہ ڈس اون کر دیا یا کر دینا چاہیے باجوہ صاحب کو، کہ جو انہوں نے گفتگو کی اس کے اندر اس نے کہا کہ میں لنڈن گیا، میں نواز شریف صاحب سے میں نے ملاقات کی اور وہ بڑے مطمئن تھے کہ اس سال الیکشن نہیں ہوں گے، اگلے سال الیکشن ہوں گے. تو وہ کہاں سے بول رہا تھا پھر؟ یا انہوں نے کیوں یہ اس بات کا اظہار کیا؟ کہیں نہ کہیں سے کوئی تو بات ان کی ہوئی ہے نا کسی کے ساتھ، یا انہوں نے کوئی انسٹرکشنز دی ہیں. سرپرست ہیں اب بیانات بھی انہوں نے دینے شروع کر دیے ہیں کہ حکومت کو کوئی بیانات دیے ہوں گے کہ یا کوئی پیغام دیا ہوگا جی اس طرح الیکشنز جو ہے اس سال نہیں کروانے چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو کہیں سے تو یہ بات نکلی ہے نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں بڑا سمپل بات میں کرتا ہوں آپ کے ساتھ. حکومت کو بھی چاہیے، میں بھی کوشش کروں گا کہ میرے سے بھی کوئی پی ڈی ایم کے لوگوں سے ملاقات ہو، میں ان سے بھی بات کروں کہ کوئی بیچ کا راستہ نکالیں. ملک تباہ ہو رہا ہے، معیشت تباہ ہو گئی ہے، کوئی آپ کی طرف اچھے نگاہ سے نہیں دیکھ رہا. آپ کے دوست ممالک جو ہیں وہ خاموش ہو گئے، پیچھے کرسی کے ریلیکس ہو کر بیٹھ گئے ہیں کہ یار یہ تو اپنے ہی معاملات، ان کا ہاؤس از ناٹ ان آرڈر، تو ہم کیوں ان کے ساتھ معاملات کریں. تو جس طرح میرے بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح سے آپ نے بزنس کمیونٹی کا کانفیڈنس جو کہ بحال شاید نہ ہی ہوا ہو کرنے کی کوشش کی، اس جو جڑ ہے اس کی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے جو نظر آ رہا ہے سب کو اندرون ملک بیرون ملک. اب تو باہر والوں نے بھی پیغام دینے شروع کر دیے. زلمے خلیل زاد ہو گیا، کوئی سینیٹرز ہو گئے، کوئی کانگریس مین ہو گئے،
وہ بھی جب بیانات دے رہے ہیں نہیں تو وہ تو ادھر بھی دیکھیں کانفیڈنس یہ بھی آج بلڈنگ آج خواجہ آصف نے آخری سوال کروں گا. خواجہ آصف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں صرف بین الاقوامی میڈیا کو طلب کیا گیا تھا اور وہ ساری پریس کانفرنس انگریزی میں کی تاکہ امریکہ تک ان کی آواز جو ہے وہ پہنچ جائے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس ملک کو آپ کہتے تھے میری حکومت کو ختم کیا اب آپ جا کے ان کے منتے و ترلے کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ آ کے کچھ آپ کو بچائیں اس وقت جو صورتحال ہے. تو یہ مطلب پی ٹی آئی کی جو اسٹریٹجی ہے عمران خان صاحب کی یہ سمجھ سے بالاتر ہے. بالکل بہت اچھی اسٹریٹجی ہے. ماضی میں یہ لوگ بھی کرتے رہے اسی طرح. ہر کسی نے اپنے اپنے لابیسٹ رکھے ہیں. محترمہ بے نظیر نے بھی ذاتی تشہیر کے نہیں لیے لیکن پہلے جو خان صاحب نواز بات شریف صاحب کرتے نے تھے بھی وہ ٹھیک نہیں تھی. یعنی امریکہ نے کوئی سازش نہیں کی تھی, ڈونلڈ ڈو نے کوئی سازش نہیں کی تھی. گجرانوالہ میں جو بات کی تھی نواز شریف نے وہ ٹھیک تھی یا غلط تھی؟ اوہ آپ خان صاحب کو بتائیں نا. آپ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے ماضی میں بہت سی باتیں ہو جاتی ہیں جن کو آپ کو چیک کرنا پڑتا ہے آگے جا کے. چلیں کوئی باتیں آپ کو ریٹریو کرنی پڑتی ہیں. کوئی آپ معاملات کو ماحول کو اچھا کرتے ہیں تو اب وہ اگر ماحول کو اچھا کر رہے ہیں تو اس لیے انگریزی میں بتانا پڑے گا کہ بھئی یہ ہوا یا یہ ہوا. اس میں اردو میں بھی سمجھ آ جائے گی ان کو. ہاں لیکن وہ انہوں نے پوری کوشش کی آج سے خواجہ صاحب نے کہ انگریزی میں بتاؤں تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ خان صاحب جو ہے یہ سارے مسائل ان کے اپنے پیدا کیے ہوئے ہیں, ہمارے نہیں ہیں. بہت شکریہ آپ کا اعجاز الحق صاحب, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کے لیے اتنا ہی. وحید حسین کو پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.